बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूँ शिराज खान। पाकिस्तान में वतन अजीज में सैलाब की तबाहकारियों से पाकिस्तान की आवाम बहुत मुश्किलात का शिकार है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ने तबाही मचाई और फिर अब पूरे पंजाब को सैलाब जो है वो अफेक्टेड कर रहा है। बारिशें बहुत ज्यादा हुई हैं। फिर जो भारत की जानब से दरियाओं में पानी छोड़ा गया, उसके बाद पाकिस्तान में भी तबाही आई है और साउथ इंडिया के अंदर भी तबाही आई है, जहां जहां ये दरिया के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं। इस वक्त मुझे पंजाब की सूरत हाल बताने के लिए मुझे ज्वाइन किया है नजफ शिराजी साहब ने। साफी हैं और इस वक्त पंजाब के अंदर मौजूद हैं। उनसे ही पूछते हैं कि वो कहाँ पर हैं और पंजाब किस तरह अफेक्ट हुआ है, और गवर्नमेंट की जो अमदाद है या पंजाब की जो सीएम दौरे कर रही हैं उससे अफेक्टेड लोगों को कितनी मदद मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम नजफ शिराजी साहब। जी वालेकुम सलाम सिराज खान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वतन अजीज और आप लोगों के लिए फिक्रमंद हूँ, और ओवरसीज में बसने वाले जितने भी पाकिस्तानी है ज़ाहिर है वो इज़हार हमदर्दी भी कर रहे हैं। मैं आज मस्जिद में गया, बांग्लादेशी लोगों की मस्जिद थी, जुमा की नमाज अदा करने के लिए, तो लोग वहाँ भी पाकिस्तान के फ्लड की अपील कर रहे थे, चंदा मांग रहे थे कि पाकिस्तान में फ्लड है। और हमजादे यहाँ पर चैरिटी वाले जितने भी हैं वो ज़ाहिर है वो वहाँ तक पहुंचे या ना पहुंचे, वो बहरहाल मुतहर्रिक हो गए और चैरिटी मांग रहे हैं कि डोनेट किया जाए पाकिस्तान के लोगों का। लेकिन सबसे पहले ये बताएं सर कि अगर मैं आपका पहले सबसे पहले बीपर ले सकूं, ये जान सकूं कि पंजाब के कौन कौन से इलाके अफेक्ट हुए हैं और इस वक्त सैलाबी रेला कहाँ से गुजर रहा है और क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिराज खान साहब, आपने मुझे मदऊ किया। पंजाब की सूरत हाल पे इस वक्त जो है वो पूरा पंजाब सैलाब की लपेट में है। इस वक्त दरियाए रावी में जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे कसूर जिला, लाहौर, शेखुपुरा इस वक्त मुतासर है। और खास तौर पर दरियाए रावी के ऊपर जो है वो इस वक्त 1,70,000 क्यूसेक से अब जो है वो रेला जो है वो गुजर रहा है। क्योंकि लाहौर जो रावी जो जिसको बूढ़ा कहा जाता था, उसके अंदर जो है वो इंडिया की आबी जारहियत की वजह से इस वक्त गंडापुर के इलाके में जो है वो इस वक्त नहायत ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसकी वजह से इसके तमाम जो मुंसलिक इलाके हैं वो इस वक्त उसके जेर आब आ चुके हैं। और वहां पर इस वक्त रेस्क्यू टीमें जो है वो लोगों की निकला की कोशिश कर रहे हैं। अगर दूसरी बात की जाए तो दरिया चिनाब जो है उसमें तारीखी जो है वो इसमें रेला जो है वो आया है, खास तौर पे यहाँ पर हेड मराला, हेड खानकी और हेड कादराबाद। क्योंकि गुजरांवाला डिवीजन जो है बात ये ठीक है। इसके साथ साथ नारोवाल, सियालकोट और इसके साथ साथ शकरगढ़, जब आगे आए तो वजीराबाद, अलीपुर चट्टा, इसके बाद जो है वो मंडी बहावलदीन। और इस वक्त जो पोजीशन है वो अगर दरिया चिनाब की, तो वहां पर हेड मराला के मुकाम पर तो निचले दर्जे का सैलाब है, लेकिन हेड कादराबाद की जो इस वक्त सूरत हाल है नहायत तशवीशनाक है। वहां पर जो है लोग बिल्कुल नकल मकानी के लिए जो है वो इस वक्त इंतजार में है कि रेस्क्यू टीमें उन तक पहुंचे। आज जब हमने इसकी रिपोर्टिंग की तो वहां पर पता चला कि अभी तक हुकूमत की तरफ से वहां पर टीमें नहीं पहुंच सकी, लेकिन मीडिया के तवसत से जैसे ही पता चला तो फिर उसके बाद वहां पर जो है मुख्तलिफ टीमें जो है वो रेस्क्यू करने वाली गवर्नमेंट की और इसके साथ साथ निजी जो लोग हैं उन्होंने जो है वो उनकी इमदाद के लिए पहुंचे हैं। अगर बात की जाए गुजरांवाला डिवीजन की, तो इस वक्त उसके बाद जो यहाँ पर इस नुकसानात हुए हैं, अगर जगह लिया जाए तो 2 लाख से अबव जो है अफराद वो इससे मुतासर हुए हैं। तो आज मरियम नवाज शरीफ साहबा जो है उन्होंने उसका हंगामी सतह पे सियालकोट और वजीराबाद का जो है वो दौरा किया और जो कैंप लगे हुए हैं उनका मुआयना किया। वो उससे इतनी मुतमिन दिखाई नहीं दी।
اور انہوں نے ہدایات کی ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کو مکمل کھانا بھی پہنچایا جائے، اور ان کو خاص طور پر جو اس وقت فلڈ کے حوالے سے جو پریشانیاں ہیں ان کا فوری طور پر اس کے لیے جو ہے وہ ان کو ریسکیو بھی کیا جائے اور ان کی امداد کی جائے۔ جی جی، یہ جو گجرانوالہ ہے، گجرات ڈویژن ہے، یہ دریائے چناب کے ارد گرد کے علاقے جو آپ نے گنوائے ہیں، یہاں سے لوگ نقل مکانی کر کے کدھر جا رہے ہیں؟ اس کے لیے جو ہے وہ کمشنر گجرانوالہ سے جب بات ہوئی تو دیکھنے میں آیا کہ یہاں پر جو گورنمنٹ کے سکول ہیں، ہاسپٹل ہیں، چونکہ دریا کے کنارے جو ہے یہ ہیڈمرالہ انڈیا کے بالکل ساتھ دریا توی کے ساتھ ملتا ہے، اور یہیں سے اس کی جو ہے شروعات، چونکہ کے پی کے کا تو منظر جو ہے وہ سب کے سامنے ہے، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سرزمین پاکستان کو ہر جگہ سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ لیکن اس کے بارے میں یہ محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ انہوں نے بارہا جو ہے اس کی اطلاع دی تھی کہ اس بار جو ہے وہ بارشیں بھی زیادہ ہوں گی اور سیلابی ریلا بھی جو ہے زیادہ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی جو گورنمنٹ کی طرف سے انتظامات تھے وہ بالکل دکھائی نہیں دیے۔ 1955 میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیڈ خانقی کے مقام پر 10,85,000 کیوسک کا جو ریلا ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس سے پہلے 1955-56 میں جو ہے یہاں سے جو ہے وہ تقریباً 10.25 لاکھ کیوسک کا ریلا کراس ہوا تھا، تو اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی۔ اب چونکہ دریا کے اوپر یہ جو بالکل ساتھ ساتھ کنارے بتائے جا رہے ہیں یہ بالکل دریا چناب کے ساتھ ساتھ ہے، انہوں نے اس طرح سے متاثر کیا ہے کہ یہاں پر جو ٹیمیں ہیں وہ بھی ٹائم پر نہیں پہنچ سکی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑا۔ لیکن آج جو ہے وہ الحمدللہ محسوس کیا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے جو میڈم مریم نواز شریف صاحبہ نے آج کا جو وزٹ کیا اس کے بعد یہاں پر گورنمنٹ کی طرف سے ضلعی حکومت جو ہے وہ اب متحرک ہوئی ہے۔ اس سے تو پہلے یہ ان کی بتائیں شکایات یہ بتائیں کہ انڈیا نے ایک ہفتہ پہلے بقول خواجہ آصف کے یا پاکستانی گورنمنٹ کے کہ انہوں نے وارن کیا تھا کہ بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں، گلیشیئر پھٹ رہے ہیں اور ڈیموں میں گنجائش نہیں ہے، پاکستان پانی چھوڑا جائے گا، جس کی وجہ سے انڈیا کے ساؤتھ پنجاب میں بھی سیلاب آیا ہے۔ پنجاب کا علاقہ جو دریاؤں کے ارد گرد لوگ بستے ہوئے ہیں وہاں بھی تباہی مچی ہے، پاکستان میں زیادہ تباہی مچی ہے۔ لیکن وارن تو کیا تھا، تو یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ابھی امداد کے لیے پہنچی ہے، تو ذیلی انتظامیہ اور گورنمنٹ نے پریکوشن کے لیے پہلے ہی کوئی لوگوں کو وارن کیا تھا کہ سیلاب آنے والا، یہ علاقے چھوڑ دیں، اور اگر نہیں کیا تو اس کی وجوہات کیا ہے بنی؟ پھر بے خبری اتنی کیوں؟ یہ بہت اچھا کوشچن ہے، ریویلنٹ ہے۔ جو ضلعی حکومت تھی یا ڈویژن لیول پہ اس بات کو ایکسیپٹیشن نہیں تھی کہ اتنا بڑا ریلا آئے گا، جیسے دشمن کی طرف سے اس سے پہلے بھی ماضی میں اس طرح سے باتیں ہوتی تھی، تو چونکہ اس دفعہ نئی نئی جنگ بھی ہوئی ہے تو اس جارحیت کی بنا پہ بھی ان کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح سے ان کی کوآرڈینیشن نہیں ہو سکی۔ اور دوسری بات جو ہے وہ دیکھیں سیالکوٹ کے اندر جو ہے وہ 526 ملی میٹر جو ہے بارش ریکارڈ کی گئی، اور نالا دے اور نالا ایک جو ہے اس کے بپھرنے کے ساتھ جو ہے وہ شہری علاقے جو ہے پہلے ہی ڈوب چکے تھے۔ سیلابی ریلا جو ہے وہ تو ایک دریا کی طرف سے آنا تھا، لیکن بارشیں زیادہ ہونے کی وجہ سے ان جو نالے ہیں ان کے اوپر وہ پکے کھڑے بنائے گئے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بلڈنگز بنائی گئی ہیں، جس کی بنا پہ نہ تو ان کی صفائی ہو سکتی تھی اور نہ ہی ان کی نکاسی کا نظام اچھا تھا۔ بدقسمتی سے جب سے ہم نے یہ آنکھیں کھولی ہیں ہم گلی نالی سڑکوں کے ہی جنجر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب جس طرح سے نقصانات ہوئے ہیں ابھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اگلا 1 سال کے اندر جو ہے یہ اس کا خلا پورا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ ان کو پہلے اس کی اطلاع بھی آ چکی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا، علاقے خالی نہیں کروائے گئے، نہ لوگوں نے خود پانی
پانی رات کی تاریکی میں بتاتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں جب تقریباً 60 لاکھ کیوسک کے قریب ہیڈ مرالہ میں پہنچا ہے، تو رات کی تاریکی میں جو ہے یہاں پہ انتظامیہ جو تھی وہ بالکل مطمئن دکھائی دیتی تھی، لیکن رات کی تاریکی کے اندر اندر جب 10,80,000 سے ابو کیوسک پانی جو ہے وہ بڑا، تو اس نے کسی کو پھر بالکل ہلنے کی بھی وہاں سے جو ہے نا نوبت نہیں آئی۔ اچھا یہ بات بتائیں، پھر آ جاتی ہے اموات میڈیا کے آگے اموات دکھائے، میڈیا جو ہے وہ ریئلٹی پہ دکھا رہا ہے، جہاں پہ گورنمنٹ ایک اچھا کام کر رہی ہے اس کی بھی عکاسی کرتی ہے، لیکن گجرانوالہ ڈویژن میں کمشنر گجرانوالہ اور ڈی سی صاحبان جو ہیں ان میں سے میل کم ہے، فیمیل زیادہ ہے، انہوں نے صرف فوٹو سیشن جو ہے نا اس پہ جو ہے فوکس کیا ہے، نہ کہ وہ اس یہ کے فوٹو ساتھ محکمہ ایریگیشن ہے یا دوسرے محکمے ہے، وہ اپنا بر وقت کام کرتے تاکہ لوگوں کو ریسکیو کرتے۔ پولیس نے جو گجرانوالہ کی بات قابلیت کی ہے، تو پولیس نے رات کو جا کر لوگوں کو جگایا، لیکن لوگ انخلا کرنے سے گریز کر رہے تھے، وہ کہتے تھے جائیں تو کہاں جائیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب گھر کو خالی کیا جاتا ہے تو ایسے عالم میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے لوگ اپنے گھروں کو بھی نہیں چھوڑ رہے تھے، لیکن پانی کا جب اتنا بڑا بہاؤ آیا تو پھر اس کے بعد ان کو ریسکیو کیا گیا۔ جی اچھا یہ بتائیں، پانی کا ریلا کہاں جا رہا ہے؟ ابھی جنوبی پنجاب کو بھی ہٹ کرے گا، پھر سندھ تک پہنچے گا، تو یہ آگے ہی جا رہا ہے پانی، پھر تباہی مچا رہا ہے۔ بالکل، اس وقت جو ہے وہ جنگ چنیوٹ کا علاقہ جو ہے ملتان، وہ اس وقت زیر آب آ رہا ہے، اور وہاں پر کئی جگہ پہ انہوں نے شگاف باقاعدہ بارودی سطح پہ یہاں پر قابل ذکر ہماری پاک آرمی کے دستے ہیں جو اس وقت پوری طرح متحرک ہیں، اور انہوں نے بر وقت وہاں پر شگاف ڈال کر جو ہے وہ پانی کے جو بہاؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ شگاف ڈالے ہیں، تاکہ مین جو آبادی کے علاقے ہیں ان کو محفوظ کیا جا سکے۔ اچھا یہ جو پنجاب کا علاقہ ہے، یہاں درخت وغیرہ یا لگانے کی کوئی ایسی مہم، جو ایک دفعہ عمران خان صاحب کی حکومت میں درخت لگانے کی مہم چلی تھی، پھر اس کے بعد وہ درخت جو ہے وہ اب کاٹ دیے گئے ہیں، اور پھر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، بہت زمینیں جو ہیں بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں بارشوں کو، طوفانوں کو، وہ سارا کچھ سب بالکل میدان بن گیا ہے۔ ہاں بالکل جی، آپ نے صحیح کہا کہ باقاعدہ ہائی کورٹ کی یہاں پر انسٹرکشن بھی تھی، بلکہ ان کے جو آرڈر تھے کہ جو آپ نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو نہیں بنائیں گے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ ان درختوں کو کاٹا گیا، ٹمبر مافیا نے وہ درخت کاٹے، انوائرمنٹ کے حوالے سے یہاں پر ماحول جو ہے وہ آلودگی میں ڈالا، اور ان راستوں پہ ان سوسائٹیز کو بنایا گیا، دریا کسی بھی وقت جو ہے وہ اپنے پانی کے بہاؤ کا رخ کر سکتے ہیں، اس میں آپ پانی کی رکاوٹ میں آنے والی چیزوں کو اگر وہاں سے روکیں گے تو پانی بکھرے گا، تو اس میں لاہور بہت متاثر ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سیال کوٹ کا علاقہ ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے بھی آپ آگے اس کی پٹی کے ساتھ ساتھ جاتے جائیں تو لیگل جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی جن کا ہائی کورٹ کی طرف سے باقاعدہ تھا کہ آپ ان زمینوں کو جو ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے نہیں استعمال کریں گے، لیکن جوڈیشری کے احکامات کے ہونے کے باوجود یہاں پر مافیا جو ہے وہ زیادہ پاورفل ثابت ہونے کی وجہ سے بھی یہ جو آفات آئی ہیں یہ بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے، اس کی ایک کڑی ہے، تو میں دیکھیں سمجھتا یہاں ہوں کہ پر، یہ جو اس وقت جی 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 جی، اس وقت آگامی صورتحال ہے، بس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارا اوزان لیئر ہے، جو سورج کی تپش جو ہے وہ، یا جو زمین کو پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ ڈیمیج ہو گیا ہے پولوشن کی وجہ سے۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی ہے جس کی وجہ سے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور تباہی زیادہ ہوتی ہے، اور آپ نے یہ دیکھا کہ بھائی نے کہا کہ 1955 میں ہوا تھا، پھر
88 میں بھی سیلاب آیا تھا, 2010 میں بھی بہت بڑا سیلاب آیا تھا, پارٹی کی گورنمنٹ تھی. تو یہ ٹائم ٹو ٹائم برسات کے مہینے میں بارشیں ہو رہی ہیں, اور کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں بارشیں کبھی پہلے نہیں ہوتی تھی, وہاں بھی بارشیں ہو رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے اگر پانی چھوڑا ہے یا بارشیں ہو گئی ہیں یا سیلاب آیا ہے, تو بیرونی دنیا سے بھی لوگ امداد دیتے ہیں, اور پاکستان کے مخیر حضرات بھی دیتے ہیں, چٹی والے بھی آ جاتے ہیں, سماجی کارکن بھی آ جاتے ہیں. پانی اتر جاتا ہے, سیلاب کے افیکٹڈ جو ہیں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں, جانور بڑے پیمانے پر مارے جاتے ہیں, اور جانی اور مالی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. لیکن بعد میں ہم اقدامات نہیں کرتے, کچھ عرصہ شور شرابہ ہوتا ہے, اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ماحولیات کی تبدیلیاں آ رہی ہیں, اس سے آئندہ بھی اسی طرح کے معاملات ہوں گے, بارشیں زیادہ ہوں گی, تباہی ہوں گی, اور ہمیں اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے درخت لگانے پڑیں گے, ماحول کو صاف رکھنا پڑے گا, گلیاں اپنی صاف رکھنی پڑیں گی. یہ بہت سارے لمبا چوڑا ایک پورا سبجیکٹ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. یورپ میں پولوشن کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. یہ جتنا بھی ہم گند ڈالتے ہیں زمین کے ساتھ کے اوپر, فساد پھیلاتے ہیں, ایک تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے, اور ساتھ میں ہمارے اپنے اعمال کا یہ نتیجہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. حکومتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کرتی ہیں, فوٹو سیشن کرتی ہیں, لیکن یہ اتنے بڑے پیمانے پر تباہیاں آتی ہیں کہ کسی بھی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک تو آرمی چیف آج کرتارپور گئے ہیں, جو کہ وہاں سکھوں کے گردوارے کو بہت نقصان پہنچا ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیں کہ اموات اس وقت تک سو فار پنجاب کے اندر کتنی ہو چکی ہیں, کیا اطلاعات ہے؟ اموات کے حوالے سے جی مختلف خبریں ابھی تک, کیونکہ ریسکیو کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی مکمل ڈیٹیل تو نہیں آئی, لیکن گجرانوالہ ڈویژن کے حوالے سے اگر بات کروں تو یہاں پر تقریباً جو ہے وہ 12 سے ابو جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں, جبکہ جو شدید متاثرین میں سے جو ہے وہ تقریباً 67,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ ہیں, جن میں زخمی بھی ہیں. آج ایک جوان جو ہے وہ سودرا کے علاقے سے اس کی شہادت ہوئی ہے, اور وہاں پر بالکل جو ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے, اور سی ایم صاحبہ جو ہے انہوں نے وزٹ کیا, اس کے بوڑھے بالغ کو جو ہے وہ ہدایات دی کہ ان کو فوری طور پر جو ہے وہ جا کر ان کا علاج معالجہ کیا جائے. مویشیوں کے حوالے سے اور فصلوں کے حوالے سے, جیسے آپ نے درختوں کی بات کی, کیونکہ یہ ایک ایگریکلچر علاقہ ہے, دھان کی فصل بالکل پک چکی تھی, لیکن اس کی تباہی جو ہے وہ مزید معاشی سطح پہ جو ہے وہ فقدان پیدا کرے گی. یہاں پر معاشی استحکام جو ہے وہ پہلے ہی جو ہے لوگوں کے کنٹرول سے باہر تھا, لیکن یہ قدرتی آفات اور پلس ہماری غفلت کی وجہ سے, حکومت کی غفلت کی وجہ سے, دیکھیں جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمن ہی ہے, وہ بتائے یا نہ بتائے. انڈیا ہمارا دشمن ہے کہ جی اس نے وقت پہ بتایا یا نہیں بتایا, لیکن ہم نے کیا انتظامات کیے ہیں یہ ہمیں سوالیہ چھوٹے چھوٹے نشان ہے. ہمیں ڈیم بنانے چاہیے, کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے, ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے چاہیے, پانی کو ذخیرہ کرنا چاہیے, لوگوں کو محفوظ بنانا چاہیے. بہت شکریہ رجب شیراز صاحب, وقت بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور اہل پاکستان کو سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے. انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں پھر آپ سے فیڈ بیک لیں گے, اپڈیٹ لیں گے اس حوالے سے. بہت شکریہ.